हेलो एंड फ़ख़र रागली टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़ख़र यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ख़बरें ऐसी हैं जो अनफ़ॉर्च्युनेट सिचुएशन अ, से रिलेटेड हैं। एक तो ये है कि 2-3 दिन पहले यानी वीकेंड पे चिल्लास में एक बस पर हमला हुआ, जो गिलगित से इस्लामाबाद की तरफ आते हुए चिल्लास के मुकाम पे उसको निशाना बनाया गया, जिसमें 8 लोगों की जानें गई। और इसके साथ-साथ पेशावर का इलाका है, वर्सक रोड, वहाँ पे एक प्लांटेड ब्लास्ट हुआ, एक आईईडी थी, उसका ब्लास्ट हुआ। आज सुबह वहाँ पे 3 बच्चे ज़ख्मी हुए और उसके हवाले से खबरें थी कि जी बच्चों ने स्कूल का यूनिफ़ॉर्म नहीं पहना हुआ, लेकिन बच्चे थे ख़ैर एनीवे, यूनिफ़ॉर्म स्कूल का पहना हो या आम जिसे कहते हैं कि ड्रेसिंग में हो। इसके साथ-साथ पीटीएम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो लीडर हैं, मंज़ूर पश्तीन, एक दफ़ा फिर वो बलूचिस्तान जा रहे थे और रास्ते में उनको अरेस्ट किया गया और सूबा बदर किया गया, उनको वापस बलूचिस्तान से निकाला गया और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस यानी डीआई खान में उनके हवाले किया गया। क्या कहानी है, क्या वजूहात हैं कि मंजूर पश्तीन को बलूचिस्तान नहीं जाने दिया जाता? इन सारे खबरों के हवाले से बात करेंगे और बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हो रही है जी इस वक़्त बड़ी इम्पोर्टेंट, यकीनन पाकिस्तान में होने वाली इंसर्जेंसी के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ तो टीटीपी अपना काम कर रही है, जहाँ पे उनका दाव लगता है तो वो पुलिस को अटैक करते हैं, जहाँ पे उनका दाव लगता है तो वो जो बाकी फोर्सेस हैं यानी पाकिस्तान आर्मी है या कोई और इदारा है, उसको वो लोग टारगेट करते हैं। और थ्रू आउट ईयर अगर हम 2023 की बात करें तो काफ़ी बड़े स्केल पे उन्होंने हमले किए और बहुत नुकसान पहुँचाया यकीनन पाकिस्तानी इदारों को, और बहुत सारी कैजुअल्टीज़ जो हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में ये कैजुअल्टीज़ उठानी पड़ी। अच्छा, बात थोड़ा-सा करते हैं चल्लास की। आपको याद होगा जहाँ पे दियामीर बाशा डैम भी बन रहा है, दासू डैम भी सॉरी बन रहा है। इससे पहले भी इन इलाकों में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हमें नज़र आई। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये सेक्टेरियन एक जंग है। चल्लास सुन्नी डोमिनेटिक डोमिनेटेड इलाका है और उसके उस पार जब गिलगित-बाल्टिस्तान के इलाके हैं, तो वो वहाँ पर शिया कम्युनिटी के लोग आबाद हैं। ये जंग वैसे तो बहुत पुरानी है, अनफॉर्च्यूनेटली अ, मतलब इस तरीके से हम खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में भी देखते हैं और प्लस इन इलाकों में भी हम ये चीज़ देखते हैं। लेकिन इसके पीछे वजूहात क्या है कि इस तरीके के हालात होते हैं? दूसरी चीज़ ये है कि जी कहते हैं जो एक पॉइंट ये भी आता है कि सी पैक ये रूट आता है। ये मतलब जो कनेक्टिविटी देता है चाइना को पाकिस्तान के साथ। ये भी एक कहा जाता है कि एक रीज़न ये भी है। मैं कहता हूँ हो सकता है कि दोनों रीज़न्स हों। और ठीक है, सी पैक के हवाले से भी मैं इसको नहीं कह सकता कि ये नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि लोग ट्रैवल करते हैं और सेक्टेरियंस भी बहुत हैं। लेकिन ये आम लोग इस बस में ट्रैवल कर रहे थे। गो कि इसमें 2 फ़ौज के लोग भी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। यकीनन वो भी सफ़र कर रहे होंगे या ड्यूटी से आ रहे होंगे या ड्यूटी पे जा रहे होंगे। कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन जानें उनकी चली गई। अच्छा, इस तरीके के वाक़यात हम देखते हैं इससे पहले भी कुछ साल पहले ये होता था कि इन इलाकों में अ, ये क्योंकि एक पूरा रूट है जिसको कोई सिल्क रूट कहता है, कोई काराकोरम हाईवे कहता है, कोई सीपैक रूट, चाइना के साथ कनेक्टिविटी। तो ये लोग ऐसा करते थे कि अक्सर गाड़ियों को रोक कर इनमें से आईडी कार्ड चेक किया करते थे और फिर उनको मार भी देते थे।
یہ سیم سچویشن ہم نے کچھ ٹائم پہلے بلوچستان میں بھی دیکھی۔ سیم سچویشن ہمیں پہاڑ چنار سے ٹریول کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے۔ لیکن مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یقیناً بڑے امپورٹنٹ چیزیں یہاں پہ اس روٹ پہ چل رہی ہیں، وہ داسو ڈیم ہو یا کوئی اور پروجیکٹ ہو، اور یقیناً چائنا کے ساتھ اس کی کنیکٹیوٹی، اور گلگت بالتستان یقیناً ایک بڑی اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اور ہمارا کچھ ڈسپیوٹس بھی ہندوستان کے ساتھ اس علاقوں کے حوالے سے چل رہے ہیں۔ تو ایسی کیا چیزیں ہیں، حالانکہ اگر ہم سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھ لیں، میرا تو بہت زیادہ جانا نہیں ہوا، لیکن جتنا جانا ہوا ہے اس کے حوالے سے کافی مطلب سیکیور علاقے گردانے جاتے ہیں، سیکیورٹی بہتر ہوتی ہے، لیکن اس طرح کے واقعات میں لوگ کیوں نہیں پکڑے جاتے؟ مجھے کچھ سال پہلے کا وہ واقعہ، وہ ویڈیو یاد ہے کہ ٹی ٹی پی کے کچھ لوگ ان علاقوں میں نظر آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس یہ والا جو ایریا ہے، ان نارتھ کا جو علاقہ ہے، اس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں۔ اب کیا یہ وہ والا فیکٹر ہے، یا جو سنی اور شیعہ جھگڑا ہمیں نظر بھی آیا پہلے، یہ وہ ہے، یا پھر سی پیک کے حوالے سے سیکیورٹی کنسرنز کو مزید بڑھانے والا واقعہ ہے؟ یہ تینوں چیزیں پاسبل ہیں، لیکن جو بھی ہو یہاں پہ تو ایسا لگتا ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں خوف اور ڈر کریٹ کرنا تھا، کیونکہ بس میں سے کسی کو نہ تو اتارا گیا ہے، نہ دیکھا گیا ہے۔ ہاں، بس اندھادھند فائرنگ کی گئی، اور جو عینی شاہد تھے جو وہاں پہ سروائیول ہیں اس کے، تو وہ کہہ رہے کہ ہمیں لگا کہ شاید ہماری زندگی کے آخری یہ لمحات ہیں۔ یقیناً بڑا مشکل کام ہے کہ رات کے ٹائم آپ ٹریول کر رہے ہیں، کہیں سے بھی کہیں جا رہے ہیں، اور دنیا کے کسی بھی جگہ پہ ہیں آپ، اور آپ کی گاڑی کے اوپر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، تو یقیناً ڈر اور خوف ایک لازمی سی چیز ہے کہ ہے۔ حالانکہ اس روٹ پہ اب تو خیر آج کل کیونکہ خنجراب کے پاس جو کراسنگ پوائنٹ ہے وہ بند ہو گیا ہے، سنو فال کی وجہ سے ونٹر سیزن میں بند ہو جاتا ہے، اپریل میں جا کے کھلتا ہے، تو اس پہ باقاعدہ بسز چلتی ہیں جو چائنا تک جاتی ہیں۔ تو اس کی اہمیت یقیناً بہت زیادہ ہے اس ایریا کی، اس روٹ کی، لیکن افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی آج کا پہلا یا کل کا یا پرسوں کا پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ واقعات چلتے آ رہے ہیں۔ بیچ میں اس کے کوئی گیپ آتا ہے، پھر کچھ اس قسم کی چیز ہو جاتی ہے، پھر کوئی گیپ آتا ہے، پھر، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسی کیا چیز ہے کہ یہ لوگ بیچ میں سے، کیا ان کے اوپر کوئی پریشر آتا ہے، جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں یا پھر جو پولیس ہے، جو باقی ادارے ہیں، ان کو پکڑ دکڑ کرتے ہیں، یا کیا ان کی ایک جو لائن ہے اس کو بریک کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کچھ عرصے کے لیے غائب ہوتے ہیں، لیکن پھر ایک دم سے نکلتے ہیں اور کوئی واردات کرتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی ایک اہم خبر ہے اس حوالے سے، کیونکہ سیکٹیرین وائلنس ہمیں، ٹھیک ہے، ساؤدرن پنجاب میں بھی بہت نظر آیا، بلوچستان میں بھی ہم نے دیکھا، خیبر پختونخوا میں بھی دیکھا، سندھ میں کراچی اس کا مرکز رہا انفارچونیٹلی، اور باقی بھی جگہ، لیکن آ، اب لگتا ایسے ہے کہ شاید کچھ علاقوں میں، خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں کو اگر نکال دیا جائے، اور کوئٹہ میں بھی تھوڑا سا مطلب اس حوالے سے سیکٹیرینز کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، باقی اوورال سچویشن کی میں بالکل بات نہیں کر رہا، تو اس میں جس طرح ہزارہ کمیونٹی کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، بہت زیادہ بڑے لارج سکیل پہ ان کو ان کی جو زندگیاں ہیں وہ ختم کی گئی، اور ریکارڈ پہ یہ موجود ہے، ہر طرح، ہر طریقے سے ٹارگٹ کلنگ، بم حملے، جو بھی کچھ ہوتا رہا وہ چلتا رہا۔ پھر خیبر پختونخوا کا جو علاقہ ہے، اورگزئی، پاڑ چنار جو ہے، وہاں پہ یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملی، اور اس طرف جب ہم آتے ہیں تو پھر گلگت بالتستان اور اس کے ساتھ جو ایڈجوائنٹ ایریاز ہیں، وہاں پر اس قسم کی چیزیں ہیں۔ لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے
کہ یہاں پہ جو حضرات اسپیشلی ریلیجیس لوگ ہیں، اسکالرز ہیں، مولانا حضرات ہیں، ان کا رول بھی میں کہتا ہوں بہت اہم ہے۔ کیا ہم اکثر ایسے واقعات دیکھتے ہیں جو بڑے افسوسناک ہوتے ہیں ان علاقوں میں، جس طریقے سے بھی ریسنٹلی ایک لڑکی کو آنر کلنگ اس کی گئی، وہ بھی واقعات ان ایریاز میں ہو رہے ہیں۔ یہ کوہستان پلاسی، یہ پورا ایریا جو ہے ایک بیلٹ ہے، اور یہ بشام اور یہ پورے علاقے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جس میں چلاس بھی شامل ہے۔ یہ والے واقعات ان میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے اس سے پہلے 2012 کا واقعہ بھی ہمیں یاد ہے، جس میں 4 بھائی قتل ہوئے، اور کچھ ابھی بھی بیچارے اپنی زندگی بچانے کے لیے بھاگے بھاگے پھرتے ہیں۔ لیکن کوئی پراپر جسے کہتے ہیں کہ سلوشن ایک ہوتا ہے کسی ایشو کا، وہ ہم نہیں نکال سکے، اور پھر یہ انفارچونیٹ چلاس والا انسیڈنٹ ہوا۔ آتے ہیں تھوڑا سا پشاور کی طرف، خیبر پختونخوا کا کیپٹل ہے، اور بڑا مشکل وقت دیکھا ہے، بہت اچھا وقت بھی دیکھا، اور پھر ایک بڑا مشکل وقت بھی دیکھا سوویت وار کے بعد، اسپیشلی 2001 کے بعد۔ پشاور نے وہ دن دیکھے کہ ٹی وی چینلز، سیکیورٹی ایجنسیز ابھی ایک جگہ پہ ابھی لگے ہوتے تھے، دیکھ رہے ہوتے تھے چیزوں کو کہ یار یہاں پہ کوئی بلاسٹ ہوا یا کچھ بھی ہوا، تو اسی دوران خبر آتی تھی کہ جی فلاں جگہ پہ یہ چیز ہو گئی۔ فائر بریگیڈ، ایمبولینسز، یہ سارے لوگ، یہ ایک بڑی ٹف سچویشن کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر بیچ میں کچھ اچھا ٹائم بھی آیا، مطلب میں اچھے ٹائم سے میرا مطلب ہے کہ امن کا ٹائم، کیونکہ باقی بے روزگاری، اکانومی، بجلی ہے، بجلی نہیں ہے، اور بہت سارے مسئلے مسائل، ان کو میں سائڈ پہ رکھ رہا ہوں، اس کے اوپر میں بات نہیں کر رہا، میں صرف پیس کی بات کرتا ہوں۔ بیچ میں آیا کچھ عرصے کے لیے، لیکن ابھی پھر ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ آیت آباد میں ہم نے کچھ دنوں پہلے ایک حملہ دیکھا، ایف سی کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے بھی کچھ آرمی کی گاڑیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، اور کچھ میں کچھ ورٹیز بھی اٹھانی پڑی، کچھ میں بچت بھی ہو گئی، لیکن یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں افغانستان کو کہ آپ اس کو روکیں، لیکن جو لوگ ہمارے بارڈرز کے اندر ہمارے خلاف ایک جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارے اداروں کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کے لیے کیا اقدامات ہے یا کیا سلوشن ہے؟ کیونکہ پشاور ہو یا پشاور کے آؤٹسکرٹس کے علاقے ہوں، یا پھر افغان پاکستان بارڈرز کے علاقے ہوں، یا کے پی کے کوئی اور علاقے ہوں، تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ ان کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں۔ وہ چیز ابھی تک انفارچونیٹلی کسی کے کنٹرول میں نہیں آئی۔ اب خیر اینی وے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف منظور پشتین کے اوپر کہا گیا کہ جی پولیس کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے، حالانکہ منظور پشتین اور اس کے گروپ کے لوگ، حالانکہ زیادہ تر ینگسٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ، میں نے جو دیکھا ہے ینگ ایج کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں ہر وقت۔ ٹھیک ہے، بڑے ایجوکیٹڈ لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں کافی زیادہ، اسپیشلی جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا ساتھ ہے ان کے، اور وہ ایک بات کرتے ہیں کہ یار وائلنس نہیں چاہیے، مجھے وائلنس نہیں کرنی کسی بھی قسم کی، ہمارے اوپر کوئی لاٹھی چارج ہو جائے، کوئی شیلنگ ہو جائے، یا کچھ اور حالات خراب ہوں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یار میں اس میں دا گریٹ باچا خان بابا جو ہے ہمارے فرنٹیئر کے گاندھی بھی جن کو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ میں ان کا جو ایک طریقہ کار تھا وہ لے کے چلوں گا، اس قسم کی کوئی چیز نہیں کرنی۔ اور مطلب ٹھیک ہے بھائی، منظور پشتین سے ہم ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، لیکن ان کی ایک چیز ہمیں ماننی پڑے گی کہ واقعی میں ان لوگوں نے کبھی وائلنس نہیں کیا، کہیں پہ بھی ہمیں نہیں ہم نے دیکھا کہ کبھی انہوں نے، حالانکہ بڑی میں نے کہا کہ ینگ لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور ان کو موبلائز کرنا یا ان کو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جلتی پہ تیل ڈالنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ ینگ بلڈ ہوتا ہے، آسانی سے آپ ان کو وہ کر سکتے ہیں اس طرح کی چیزوں پہ، لیکن منظور پشتین صاحب جو ہیں اس حوالے سے بڑے ایک بہترین قسم کے انسان ہیں، اور ایک اچھے لیڈر کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یار
بلوچستان اگر وہ چلے جاتے ہیں تو کیا حالات خراب ہو جائیں گے؟ یا اگر حالات وہاں پہ خراب ہے تو یہ منظور پشتین نے خراب کیے ہوئے ہیں، پی ٹی ایم نے خراب کیے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یار اگر اب جو لوگ بھی یہ کرتے ہیں، جن کے ہاتھ میں بھی کنٹرول ہے، اگر وہ یہ بات سمجھے کہ یار یہ ان کے جلسے تو نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں بھی ہوتے ہیں، ان کے جلسے بنو ڈے خان میں بھی ہوتے ہیں، ان کے ہم نے اسلام آباد میں بھی گیدرنگز دیکھی ہیں۔ تو یار اگر یہ بلوچستان چلے جاتے ہیں جو ہمارے پاکستان کا ایک پروونس ہے، تو کیا کچھ مطلب ہو جائے گا مجھے تو نہیں پتا، اور میں وہی بات پھر دوہرا رہا ہوں کہ ایک بات میں نے کہا نا کہ ہم ان کی آئیڈیالوجی سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، لیکن ایک بات سے ہمیں ایگری ہونا پڑے گا، اور وہ ہے نان وائلنس ان کی، کہ وہ نہیں کرتے۔ بے شک وہ تقاریر ان کی سپیچز میں سخت الفاظ کا استعمال ہوتا ہوگا، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ کوئی ایسی چیز انہوں نے کی ہو کہ انہوں نے کہا ہو کہ چڑھ دوڑو کسی بھی سرکار کی املاک کے اوپر، یہ توڑ پھوڑ کر دو، یا کوئی کسی کے ساتھ ہاتھ تپائی کر دو، وہ پولیس ہو یا کوئی اور فورس ہو۔ میں نے آج تک کم از کم اس بات کو نہیں سنا۔ اس حوالے سے وہ بڑے ایک ذہین اور بڑے کھلے دماغ کے آدمی ہیں، کھلے دل کے آدمی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ گرفتاری اس قسم کی آئی ڈونٹ نو کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، میں پھر وہی کہتا ہوں کہ جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس ہاتھ میں پاور ہے، وہ کیوں نہیں سمجھ پاتے کہ یار آپ ان کو مطلب بات کرنے دیں۔ اگر وہ بات کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی وہ جو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک لاوا پکتا ہے نا اندر، وہ کھل جائے گا۔ وہ جب والکینو پڑتا ہے نا، وہ آٹومیٹکلی تھوڑی دیر وہ اگلتا ہے لاوا، اس کے بعد حالات نارملائز ہو جاتے ہیں۔ لیکن خیر اب کیا کہہ سکتے ہیں، بات وہی ہے کہ مائٹ از رائٹ، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اسی کے پاس اختیار ہے، اسی کے پاس پاور ہے۔ لیکن پشتین صاحب کے حوالے سے میں تو کہتا ہوں ان کو کہا جائے کہ یار آپ کراچی میں بھی جا کے جلسہ کر لیں، آپ پشاور میں بھی کر لیں، آپ لاہور میں بھی کر لیں، آپ جو ہے کوئٹہ میں بھی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جا کے گوادر اور تربت اور خوزدار میں بھی کر لیں، کیا ہو جائے گا اس سے؟ لیکن پتہ نہیں کہتے ہیں کہ جی پولیس پہ فائرنگ کر لی اور حالات ان کی وجہ سے، حالانکہ یہ جب نہیں جاتے وہاں پہ بلوچستان میں، وہاں پہ بی ایل اے ہے، بہت سارے اور اس طرح کے آرگنائزیشنز بنے ہیں جو پاکستانی اداروں کے اوپر حملہ اور ہوتے ہیں اور بڑا نقصان بھی دیتے ہیں۔ تو کیا وہ منظور پشتین صاحب نے ان کو کہا ہوا ہے کہ یار آپ اس طریقے کی چیزیں کریں، یا کیا منظور پشتین جب نہیں تھے تو یہ سلسلہ اس وقت بھی جاری تھا؟ کیا وہاں پہ نواب اکبر خان بگٹی صاحب کی جان لینے والے کیا منظور پشتین گئے تھے اور ان کو کہا تھا کہ یار آپ یہ سارا کچھ کریں؟ جو بھی ایک کانفلکٹ تھا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس طرح کی چیزوں سے گین کیا جاتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو دیٹ۔ آپ ایک آدمی کبھی اس طرح کی چیز نہیں کرتا، تقریر کرنے دیں ان کو۔ آپ کی عزت جو ہے وہ، میں کہتا ہوں جب آپ کی عزت لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے، بلیو می، وہ کسی کی بات کرنے سے، کسی کی ایون میں برا بلا، حالانکہ یہ برا بلا نہیں کہتے، اس طرح کی کوئی گالم گلوچ والی لینگویج یوز نہیں کرتے، لیکن آپ کی وہ عزت کم اس سے نہیں ہوتی، نہ کوئی کر سکتا۔ میں کتنا جھوٹ بول لوں گا؟ اگر ہمارے جو مختلف ادارے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، ہماری بیوروکریسی ہو، ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ہوں، وہ اچھا کام کر رہے ہیں، میں جھوٹ بولتے ہوئے کہوں کہ نہیں یار یہ بہت برا کام کر رہے ہیں، وہ جنرل باجوہ صاحب ہوں، جنرل عاصم منیر صاحب ہو، یا کوئی اور ایکس وائی زیڈ ہو، میں کتنا جھوٹ بول لوں گا کہ یار لوگ کہیں گے ابے یار بکواس اس کی چلتی رہتی ہے، اس کا کام یہ کرتا رہے، اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا۔ یہ والا پوائنٹ جو ہے یہ میرے خیال میں، ہاں آپ دکھائیں دنیا کو، عوام کو کہ بھائی یہ چیزیں ہم نے کی ہیں اور یہ ہم اور کرنے جا رہے ہیں، یہ ہماری ڈائریکشن ہے۔ کتنا جھوٹ کوئی بول لے گا، کتنا پروپیگنڈا آپ کے خلاف کر لے گا کہ آپ کی عزت اس سے کم ہو جائے گی؟ میں کہتا ہوں شاید عزت اس طرح کی چیزوں سے کم ہوتی ہے، کسی کے کچھ کہنے سے عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ مزید بڑھتی ہے۔ آپ کہتے ہیں یار بول لو بھائی، کیا کر لو گے؟ بول لو، بالکل بول لو۔ ہم اگر غلط نہیں کر رہے تو آپ کے بولنے سے ہم غلط ثابت نہیں ہوں گے۔ خیر اینی وے، ایک نیوز اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک